अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। वो अपनी फौज को बर्बरों के रहमो करम पर छोड़कर भाग निकलने में कामयाब हो गया था। अब वो अपनी फौज से कह रहा था कि मुसलमान जिन्नों भूतों जैसी कोई मखलूक नहीं। इन फौजियों को मालूम नहीं था कि थियोडोमीर ने भागकर तोलेता जा दम लिया था और शहनशाह रेडरिक को, जो उस वक्त पेम्पलोना में था, ये पैगाम भेजा था। ये कोई जिन और भूत थे जिन्होंने मेरी आधे से ज्यादा फौज हलाक कर डाली और बाकी फौज मैदान छोड़कर भाग गई। वो अब गरनाता से निकलकर अपनी फौज के जज्बे और हौसले में अल्फाज से नई रूह फूंकने की कोशिश कर रहा था। थियोडोमीर वापस गरनाता पहुंचा ही था कि जैद बिन कसादा गरनाता के रास्ते में पहले कलाबंद कस्बे आर्चिडोना तक पहुंच गया और अपने मुजाहिदीन के लश्कर को जरा सा भी आराम न दिया और तूफान की तरह कस्बे को मुहासरे में ले लिया। दीवार पर तीरंदाज और बर्छियां फेंकने वाले मौजूद थे। उन्होंने तीरों और बर्छियों का मी बरसा दिया, लेकिन बर्बरों की कमानें ज्यादा मजबूत और दूर मार थीं। कले वालों के तीर उन तक नहीं पहुंचते थे, लेकिन उनके तीर दीवार के ऊपर तक पहुंच जाते और अपना पूरा काम करते थे। मुसलमानों के नारे और ललकार से उंदलसियों पर खौफ तारी हुआ जा रहा था। मुसलमान 4-4, 6-6 की टोलियों में दौड़ दौड़ कर दीवार तक पहुंचते थे। ऊपर से कोई तीरंदाज जरा सा झुककर उन पर तीर चलाने लगता तो बर्बरों के तीर उसे सीधा नहीं होने देते थे, बल्कि वहीं दीवार पर गिरा देते या वो दीवार के ऊपर से नीचे आकर गिरता था। मुसलमानों की कोशिश ये थी कि कमंदे फेंककर दीवार पर चढ़ जाएं या दीवार तोड़ने का मौका मिल जाए। मुसलमानों की टोलियां दरवाजों तक भी पहुंच गई थीं और ये मुजाहिदीन दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मुजाहिदीन की ये बेजिगरी और उनका जोशो खरोश जाहिर करता था जैसे वो किले को बुनियादों से उखाड़ फेंकेंगे। उंदलुस के फौजियों पर मुसलमानों की जो दहशत पहले से तारी थी और जिसे थियोडोमीर ने अल्फाज में रफा करने की बहुत कोशिश की थी, वो दहशत काम करने लगी। किले वालों के हौसले पस्त होने लगे। मुजाहिदीन जो तीर दीवार पर चला रहे थे वो ऊपर जाकर कस्बे के अंदर गिरते थे, जिनसे लोगों पर दहशत तारी हो रही थी। कस्बे में शहरियों ने ऐसी फजा पैदा कर दी थी कि फौजियों के हौसले बिल्कुल ही टूट फूट गए। कलादार ने दरवाजा खोल देने का हुक्म दे दिया। मुसलमान किले में दाखिल हो गए और ये मकाम मजीद खूनरेजी के बगैर कब्जे में आ गया। इससे आगे दो और जरा बड़े किले मालाका और मोरिशिया थे। मालाका की फौज ने यह बहादुरी दिखाई कि जब मुसलमान वहां पहुंचे तो उन्होंने उंदलुस की फौज को किले के बाहर सफारा देखा। उनका ये तरीक़ा जंग जनरल थियोडोमीर की हिदायत के मुताबिक था और थियोडोमीर ने जो ऐलान किए थे उनका भी असर था कि ये लोग मुहासरे की जंग लड़ने की बजाय खुले मैदान में निकल आए थे। उन्हें मालूम नहीं था कि उनका मुकाबला ऐसे मुसलमानों से है जो जंगो जदल के शौकीन हैं और बचपन ही से उन्हें खूनरेजी और लड़ने के अंदाज सिखा दिए जाते हैं। जैद बिन कसादा अरबी सालार थे और ये वो जमाना था जब अरबों की जारहाना क़यादत की धाक बैठी हुई थी। सालार जैद ने तारिक बिन ज़ियाद की मखसूस चाल चलते हुए उंदलुसियों को उसी तरह पीछे धकेला कि उनकी पीठें शहर की दीवार से जा लगी। घोड़े अपने प्यादों को कुचल रहे थे और मुसलमान उन्हें काट रहे थे। सालार जैद ने दुश्मन को लड़ाई में उलझा लिया और अपनी कुछ जांबाज नफरी दरवाजे तोड़ने के लिए भेज दी। उंदलुसियों ने बाहर निकलकर बेखौफी और जांबाजी का मुजाहिरा तो किया था, लेकिन वो किले के दिफा का कोई और इंतजाम करना भूल गए थे। किले के बाहर उंदलुसी मुसलमानों के हाथों कट रहे थे। उधर जांबाजों ने किले के 2 दरवाजे तोड़ दिए और किले में दाखिल हो गए। उंदलुसियों ने हथियार डाल दिए। यहाँ उनके जर्नैल थियोडोमीर के जोशीले अल्फाज कोई काम न कर सके। जहां तलवार और तीर चला करते हैं वहां अल्फाज के तीर हवा में ही गायब हो जाते हैं। अब आगे उंदलुस का एक मशहूर शहर गरनाता था। जनरल थियोडोमीर खुद इस कलाबंद शहर में मौजूद था। तवक्को यही थी कि वो जमकर मुकाबला करेगा। एक तो वो अपनी शिकस्त को फतह में बदलना चाहता था और दूसरे ये कि उसकी नजरें उंदलुस के तख्तो ताज पर लगी हुई थी। उसने मुसलमानों को शिकस्त देने की मुकम्मल तैयारी कर रखी थी। उसने भी महसूर होकर लड़ना मुनासिब न समझा। उसने अपनी फौज को गरनाता से निकालकर कुछ दूर एलोवेरा के मकाम पर सफारा कर लिया था। किसी भी मौर्रख ने थियोडोमीर और जैद बिन कसादा की फौजों की तादाद नहीं लिखी, सिवाय इसके कि मुसलमान उंदलुसियों के मुकाबले में तादाद में बहुत कम थे। उंदलुस की फौज के साथ शहरी भी लड़ने के लिए खासी तादाद में मौजूद थे। मुसलमानों की तादाद की कमी के अलावा एक कमजोरी ये भी थी कि वो मुसलसल कूच और मारका आराई में यहाँ तक पहुंचे थे। उनके जिस्म लड़ने के काबिल नहीं रहे थे। ये उनकी रूहानी कुव्वत थी कि वो गरनाता के गिरदोनवाह तक पहुंचे और दुश्मन को सामने खड़ा देखकर बगैर आराम के लड़ने के लिए तैयार हो गए। उनके मुकाबले में उंदलुसी ताज़ा दम थे।
زید بن قصادہ نے جب دشمن کو اپنے سامنے لڑائی کی ترتیب میں کھڑے دیکھا تو اس نے اپنے لشکر کو روک لیا اور ذرا بلند جگہ کھڑے ہو کر تھیوڈومیر کی فوج کی تعداد اور ترتیب کا جائزہ لیا۔ تھیوڈومیر کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کے نعرے اور ان کی للکار ان کے سپاہیوں کو ڈرا دیتی ہے۔ اس کا علاج اس نے یہ کیا کہ اپنی فوج سے نعرے لگوانے شروع کر دیے اور اس کے ساتھ ہی اس کے جونیئر کمانڈروں نے مسلمانوں کو للکارنا شروع کر دیا۔ سالار زید جان گیا کہ دشمن پر عزم ہے اور اس کا جوش و خروش بتاتا ہے کہ وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں۔ زید کو یہ احساس پریشان کر رہا تھا کہ اس کا لشکر تھکا ہوا ہے، لیکن اس صورتحال سے بھاگا تو نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے بلندی سے ہی جس پر وہ کھڑا تھا اپنے لشکر کو للکارا، بربرو، تمہارے جذبے اور ایمان کا وقت اب آیا ہے۔ میں عربی ہوں، آج تم نے ثابت کرنا ہے کہ میدان جنگ میں بربر عربوں سے برتر اور بڑھ کر جانثار ہیں۔ یاد کرو کہ تمہارے ساتھی دوسرے شہروں کی طرف گئے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان سے تمہیں یہ طعنہ سننا پڑے کہ جو غرناطہ کو فتح کرنے گئے تھے وہ بزدل اور بے ایمان تھے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تم ہار گئے تو اپنے اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ زید بن قصادہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ بربروں نے بڑی بلند آواز سے اپنے مخصوص نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں زید، ہم تم سے آگے ہوں گے، ہم پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ اس لڑائی کا حال و احوال تفصیل سے لکھنے والے مورخ پروفیسر ڈوزی نے لکھا ہے کہ زید بن قصادہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے گھوڑے کا رخ قبلے کی طرف کیا، سر جھکا لیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، معلوم نہیں اس نے کن الفاظ میں اللہ سے فتح مانگی تھی۔ اس کا سر آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا، یہاں تک کہ اس کا منہ آسمان کی طرف ہو گیا اور دونوں ہاتھ پھیلتے ہوئے اوپر کو اٹھتے گئے۔ ذرا ہی دیر بعد اس کا سر اور ہاتھ ایک جھٹکے سے نیچے کو آ گئے۔ اسلام کے پاسبانوں، اس نے منہ پھیر کر ہاتھ پھیرے بغیر ہی بڑی بلند آواز میں اپنے لشکر سے کہا، اللہ نے مجھے فتح کی بشارت دی ہے۔ زید بن قصادہ بلندی سے اترا اور تقریباً 100 جانباز قسم کے بربروں کو الگ کیا اور انہیں کچھ ہدایات دیں۔ ان کے مطابق یہ جانباز اس راستے پر واپس چلے گئے جس راستے سے وہ یہاں تک پہنچے تھے۔ کچھ دور جا کر وہ ایک طرف کو مڑ گئے اور اونچی ٹیکریوں کی اوٹ میں نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جنرل تھیوڈومیر نے مسلمانوں سے ایک لڑائی لڑی تھی۔ طارق بن زیاد کی جس چال نے اس کی فوج کو بے ترتیب اور منتشر کر کے مارا تھا، وہ چال اس کے سینے پر لکھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے جونیئر کمانڈروں کو سختی سے بتا دیا تھا کہ مسلمان حملہ کر کے پیچھے ہٹنے لگیں تو ان کے تعاقب میں نہ جائیں بلکہ اور پیچھے ہٹ جائیں۔ ایسی ہی کچھ اور ہدایات تھیں جو اس نے اپنے کمانڈروں کو اور اپنی فوج کو بھی دی۔ ادھر سالار زید اپنے لشکر سے کہہ رہا تھا کہ وہ یہ ظاہر نہ ہونے دیں کہ وہ تھکے ہوئے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ دشمن کی اس فوج میں تقریباً آدھے وہ سپاہی ہیں جو دوسری جنگوں سے شکست کھا کر اور بھاگ کر یہاں پہنچے۔ زید نے مجاہدین کو بتایا کہ اندلسیوں پر بربروں کا خوف طاری ہے، اس خوف میں اضافہ کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ خوف ہم اپنے اوپر طاری کر لیں۔ مورخ لین پول اور سب سے زیادہ متعصب مورخ ولیم اسکاٹ متفقہ طور پر لکھتے ہیں کہ دونوں فوجوں کی کیفیت دیکھ کر لڑائی کا نتیجہ یہی نظر آتا تھا کہ بربر مسلمان بہت بری شکست کھائیں گے۔ مسلمانوں کی فتح کا انحصار صرف اس پر تھا کہ ان کا کوئی سالار ایسی چال چل سکتا ہے جو تھیوڈومیر کے قدم اکھاڑ دے۔ ایسا امکان نظر نہیں آتا تھا۔ تھیوڈومیر کو اپنی فتح کا 100% یقین تھا۔ جنرل تھیوڈومیر نے اپنی فوج کو ایسی جگہ پر ترتیب میں رکھا ہوا تھا کہ اس کے دائیں اور بائیں ٹیکریاں اور چٹانیں تھیں، اس طرح اس کے پہلو محفوظ تھے۔ زید بن قصادہ نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس نے درمیان والے حصے کو آگے بڑھایا اور خود پیچھے رہا۔ ادھر سے غرناطہ کی فوج کی دگنی نفری آگے بڑھی، تھیوڈومیر دور پیچھے رہا۔ مسلمان نعرے لگاتے ہوئے اپنی رفتار تیز کر کے آگے بڑھے اور بڑا سخت تصادم ہوا۔ اندلسی سمجھ نہ سکے کہ مسلمان آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اندلس کی فوج ان کے ساتھ آگے آ رہی تھی۔ تھیوڈومیر دور پیچھے کھڑا چلا رہا تھا اور قاصدوں کے ذریعے اپنی فوج کو پیغام دے رہا تھا کہ آگے نہ جائیں۔ اچانک دائیں اور بائیں طرف کی ٹیکریوں اور چٹانوں سے تھیوڈومیر کی فوج پر تیروں اور برچھیوں کا می برس پڑا۔ یوں لگتا تھا جیسے ٹیکریاں اور چٹانیں آتش فشاں پہاڑ کی طرح تیر اور برچھیاں اگل رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی انہی ٹیکریوں کی اوٹ سے بربر گھڑ سوار گھوڑے سرپٹ دوڑاتے نکلے اور اندلسیوں کے عقب میں چلے گئے۔ وہاں سے انہوں نے بڑا ہی دلیرانہ حملہ کیا۔ زیادہ تر تیروں اور برچھیوں کی وجہ سے اندلسی بے ترتیب ہو گئے۔ باقی کسر گھڑ سواروں کے حملے نے پوری کر دی۔ لین پول اور ولیم اسکاٹ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی وہ دہشت جو اس فوج پر طاری تھی وہ تیروں اور برچھیوں سے زیادہ نقصان پہنچا رہی تھی۔ دوسری لڑائیوں سے بھاگے ہوئے سپاہی ایسے دہشت زدہ ہوئے کہ جنگ کا پانسا مسلمانوں کے حق میں پلٹ گیا۔
زید بن قصادہ نے تقریباً 100 جانبازوں کو لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی غائب کر دیا تھا۔ وہ جانباز دور کا چکر کاٹ کر شہر کے پیچھے پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ شہر پناہ پر اور قلعے کے برجوں میں کوئی ایک بھی سپاہی موجود نہیں۔ سالار زید نے انہیں اس مشن پر بھیجا تھا کہ غرناطہ کی فوج باہر نکل آئی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ شہر کے اندر کوئی فوج نہیں، اور اگر ہے تو بہت تھوڑی ہے۔ جانبازوں کو بتا دیا گیا تھا کہ وہ قلعے کے دروازے توڑنے کی کوشش کریں یا رسے ساتھ لے جائیں اور کمندیں ڈال کر دیوار پر چڑھ جائیں۔ جانبازوں کا یہ جیش شہر کے عقب میں پہنچ گیا۔ دیوار پر کوئی شہری یا فوجی کھڑا تھا، اس نے دیکھ لیا۔ وہ دوڑتا ہوا اترا، گھوڑے پر سوار ہوا اور کوئی دروازہ کھلوا کر گھوڑا سر پر دوڑاتا نکلا اور جنرل تھیوڈومیر کو جا کر اطلاع دی کہ تقریباً اتنی تعداد میں مسلمان فلاں طرف سے شہر کی طرف آ رہے ہیں۔ تھیوڈومیر نے کم و بیش 3 گھڑ سواروں کو شہر کے عقب کی طرف دوڑا دیا اور اس کے جو دستے ابھی لڑائی میں شامل نہیں ہوئے تھے ان دستوں کو اس نے حکم دیا کہ شہر کے اندر چلے جائیں۔ جو ہی یہ دستے پیچھے کو مڑے، زید بن قصادہ نے اپنے لشکر کے اس حصے سے جو اس نے اپنی کمانڈ میں محفوظہ کے طور پر رکھا ہوا تھا، غرناطہ کی طرف جانے والے اندلسیوں پر حملہ کر دیا۔ چونکہ یہ حملہ عقب سے ہوا تھا اس لیے اندلسیوں کا نقصان بہت ہی زیادہ ہوا۔ لین پول اور ولیم سکاٹ لکھتے ہیں کہ عیسائی فوج پوری طرح کٹ گئی۔ ایسا جانی نقصان مسلمانوں اور عیسائیوں کی کسی بھی لڑائی میں نہیں ہوا تھا۔ تھیوڈومیر نے جن 300 آدمیوں کو شہر کے عقب میں بھیجا تھا انہیں بربر جانبازوں نے کاٹ کر رکھ دیا۔ اگر اندلسی فوج کا کوئی سپاہی بچا بھی تو وہ قلعے کی طرف نہیں گیا بلکہ کہیں جنگل کی طرف بھاگا اور روپوش ہو گیا۔ تھیوڈومیر میدان جنگ سے لاپتہ ہو گیا۔ قلعے کا جو دروازہ کھلا تھا بند ہو گیا۔ اندلسی فوج کے پرچم کبھی کے گر چکے تھے۔ مسلمان ابھی تک لڑائی میں مصروف تھے۔ لڑائی ختم ہو چکی تھی لیکن زید بن قصادہ کا حکم یہ تھا کہ کسی کو زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ غرناطہ وہاں سے کچھ دور تھا۔ عیسائی فوج کا صفایا کر کے سالار زید نے غرناطہ کی طرف پیش قدمی کی۔ اس نے اسی فوج کو یہ مجدہ سنا دیا تھا کہ اللہ نے انہیں فتح سے نوازا ہے اور اب قلعے میں داخل ہو کر شہر پر قبضہ کرنا ہے، اور یہ بھی کہ شہر میں کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ جب انہیں قلعہ نظر آنے لگا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دیواروں پر انسانوں کی ایک دیوار کھڑی تھی۔ محاصرے کے وقت ہر قلعے پر سپاہی موجود ہوتے تھے لیکن اتنے نہیں کہ ان کے کندھے ایک دوسرے سے ملے ہوئے۔ ان کے سروں پر جنگی خودیں تھیں اور ان کے جسموں کے بالائی حصے زرہ پوش تھے۔ نہیں، ابھی نہیں، سالار زید نے اپنے نائب سالار سے کہا۔ ہم تو سمجھے تھے کہ غرناطہ کی فوج کو ہم نے ختم کر دیا ہے، لیکن شہر کے دفاع میں تو اس سے کہیں زیادہ فوج نظر آ رہی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے لیے افق کے قریب پہنچ گیا تھا۔ زید بن قصادہ نے قلعے کا محاصرہ کر لیا لیکن اب اس کی فوج اور کم ہو گئی تھی کیونکہ کچھ مجاہدین شہید ہو گئے تھے اور بہت سے زخمی بھی ہوئے تھے۔ کیفیت مایوسی والی ہو گئی تھی۔ پھر بھی دیوار کے قریب جا کر سالار زید نے اعلان کرا دیا کہ اپنی فوج کا انجام دیکھ لو۔ اگر لڑے بغیر شہر کے دروازے کھول دو گے تو امن و امان میں رہو گے، ورنہ سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس اعلان کا کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ عموماً یوں ہوتا تھا کہ محاصرہ کرنے والے ایسا ہی الٹیمیٹم دیا کرتے تھے اور محصورین کی طرف سے تنزیہ اور دھمکی آمیز جواب ملا کرتا تھا، لیکن زید بن قصادہ کے اعلان کے جواب میں دیوار سے کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ خلاف توقع دروازہ کھلا اور تھیوڈومیر ہاتھ میں سفید جھنڈا لیے باہر آیا۔ پہلی حیرت ناک بات یہ تھی کہ تھیوڈومیر قلعے کا جھنڈا اٹھائے خود باہر آیا، صلح کا جھنڈا اٹھائے خود باہر آیا تھا، اور زیادہ تعجب یہ دیکھ کر ہوا کہ اس کے ساتھ صرف ایک محافظ تھا۔ کوئی جرنیل یا بادشاہ محافظوں کے پورے دستے کے بغیر ادھر ادھر نہیں جاتا تھا۔ تھیوڈومیر کے ساتھ جو محافظ تھا وہ قریب آنے پر پتہ چلا کہ محافظ نہیں بلکہ وہ ایک نوجوان ملازم ہے۔ عیسائی بادشاہ اور بڑے جرنیل محافظوں کے علاوہ اس قسم کے 1-2 ملازم اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ زید بن قصادہ تھیوڈومیر کے استقبال کے لیے ذرا آگے چلا گیا۔ پھر دونوں کمانڈروں کا آمنا سامنا ہوا۔ میں اپنے سے بڑے جرنیل کے حکم سے آیا ہوں، تھیوڈومیر نے کہا۔ یہ جرنیل اس علاقے کی تمام فوج کا کمانڈر ہے۔ اس نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ قلعے کے اندر اتنی زیادہ فوج ہے کہ آپ محاصرہ کریں گے تو کم از کم 1 سال محاصرے میں بیٹھے رہیں گے۔ شہر کی دیواروں پر دیکھ لیں، اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شہر میں کتنی زیادہ فوج ہوگی۔ اگر اتنی زیادہ فوج موجود ہے تو پھر صلح کی کیا ضرورت ہے؟ زید بن قصادہ نے اپنے ترجمان کی معرفت تھیوڈومیر کی بات سنی اور جواب دیا۔ تم میری فوج کو دیکھ رہے ہو کہ پہلے سے بھی کم رہ گئی ہے۔ ہمارا جرنیل رحم دل انسان ہے، تھیوڈومیر نے کہا۔ اسے پتہ چل گیا ہے کہ اس کی فوج کس بری طرح کٹ گئی ہے اور آپ کا بھی نقصان ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مزید خونریزی اس کی برداشت سے باہر ہے، اس لیے وہ صلح کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ صلح نہیں کرنا چاہتے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ فوج ہے جس سے آپ قلعہ نہیں لے سکیں گے۔
زید بن قصادہ کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ یہ دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن تھیوڈومیر جس انداز سے بات کر رہا تھا اس سے متاثر ہو کر زید بن قصادہ صلح پر راضی ہو گیا۔ لیکن صلح کی شرائط ہماری ہوں گی، تھیوڈومیر نے کہا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہوگی کہ شہریوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہوگی، اور آپ کا کوئی سپاہی کسی شہری کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ خزانے میں جو کچھ بھی ہے وہ ہم خود آپ کے حوالے کریں گے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے آپ جنگی قیدی نہیں بنائیں گے، بلکہ میں قلعے میں رہوں گا اور میں آپ کی طرف سے اس صوبے کا گورنر ہوں گا۔ میں آپ کی اطاعت قبول کرتا ہوں اور آپ کے احکام کا پابند اور آپ کا وفادار رہوں گا۔ صلح کی یہ شرائط تحریر کی گئیں اور زید بن قصادہ نے اس دستاویز پر اپنے دستخط کر کے اپنی مہر بھی لگا دی۔ الصبح آپ کو شہر کے دروازے کھلے ہوئے ملیں گے، تھیوڈومیر نے کہا اور چلا گیا۔ ابن قصادہ، سالار زید کے ایک نائب سالار نے اسے غسیلی سی آواز میں کہا، تم نے اپنی اور ہم سب کی موت کے پروانے پر اپنی مہر لگا دی ہے؟ ہاں ابن قصادہ، ایک اور عہدیدار نے کہا۔ معلوم ہوتا ہے تم بہت زیادہ تھک گئے ہو، اس لیے تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا۔ مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، زید بن قصادہ نے کہا۔ تمہیں یہ خطرہ نظر آ رہا ہے کہ تھیوڈومیر ہمیں اپنے پھندے میں لے جا رہا ہے۔ ہم اندر جائیں گے تو شہر کی فوج اور تمام شہری ہم پر ٹوٹ پڑیں گے اور ہمارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ ہاں، عہدیدار نے کہا، یہی ہوگا۔ تم میں عقل کی کمی ہے، سالار زید نے کہا۔ کوئی قلعہ دار دشمن کے چند آدمیوں کو بھی قلعے میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ ہماری تو فوج ہے جس کے لیے وہ صبح دروازے کھول رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہے اور یہ دیکھ چکے ہیں کہ بربر مسلمان کم تعداد میں بھی ہوں تو بھی ان پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ رات اضطراب میں گزر رہی تھی، ارد گرد لاشیں بکھری ہوئی تھیں، زخمیوں کی کربناک آہوزاری سنائی دے رہی تھی۔ بربر اندلس کے مرے ہوئے فوجیوں کے ہتھیار اکٹھے کر رہے تھے، ان کی جامہ تلاشی لے رہے تھے، گیدڑ، بھیڑیے اور اود بلاؤ وغیرہ بھی پہنچ گئے تھے۔ زید بن قصادہ رات بھر نہ سو سکا۔ اس کی اور بربروں کی یہ پریشانی بالکل قدرتی تھی کہ انہیں کسی پھندے میں پھانسنے کی ترتیب کی جا رہی ہے۔ زید نے اپنے عہدیداروں سے کہہ دیا تھا کہ وہ رات کو بیدار اور چوکس رہیں اور صبح قلعے میں داخل ہوتے وقت آنکھیں گھما گھما کر ہر طرف دیکھتے رہیں۔ رات گزر گئی، ایک مجاہد نے اذان دی، لشکر نے زید بن قصادہ کی امامت میں فجر کی نماز پڑھی۔ سالار زید نے ایک بار پھر اپنے عہدیداروں سے کہا کہ قلعے میں داخل ہوتے وقت ہوشیار رہیں۔ صبح کا اجالا سفید ہوا ہی تھا کہ قلعے سے ایک آدمی آیا اور سالار زید بن قصادہ سے کہا کہ جنرل تھیوڈومیر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ سالار زید نے اپنے لشکر کو اس کے پیچھے آنے کو کہا۔ لشکر تیار تھا، پیادے اور گھڑ سوار اس کے پیچھے چل پڑے۔ توقع تھی کہ غرناطہ کی شہر پناہ پر فوج پہلے کی طرح کھڑی ہوگی، لیکن دیوار پر ایک آدمی بھی نہ تھا۔ تھیوڈومیر قلعے کے بڑے دروازے سے باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ وہی ایک آدمی تھا جو پہلے بھی اس کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ اس نے زید بن قصادہ کا استقبال بڑے اچھے طریقے سے کیا اور اسے قلعے کے اندر لے گیا۔ کیا میری فوج بھی قلعے میں آ سکتی ہے؟ سالار زید نے پوچھا۔ ہاں، تھیوڈومیر نے کہا۔ کیا میں نے معاہدے میں یہ نہیں لکھوایا تھا کہ ہم قلعہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں؟ مجاہدین کا لشکر زید بن قصادہ کے اشارے پر قلعے میں داخل ہو گیا۔ مجاہدین کو جس طرح سالار زید نے ہدایات دی تھیں اس کے مطابق ہر مجاہد چوکس اور تیار تھا۔ بربر ہر طرف نظریں دوڑا رہے تھے۔ قلعے میں جہاں تک نظر جاتی تھی کوئی فوجی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مکانوں کی چھتوں پر عورتیں اور بچے کھڑے تھے، باہر بھی عورتیں، بچے اور بوڑھے آدمی خاموش کھڑے نظر آ رہے تھے۔ اس سے سالار زید کا شک اور پختہ ہو گیا کہ یہ کوئی پھندا ہے۔ آپ کی فوج کہاں ہے؟ سالار زید نے پوچھا۔ اور قلعہ دار کہاں ہے؟ یہاں کوئی فوج نہیں، تھیوڈومیر نے جواب دیا۔ یہاں آپ کو فوج کا ایک سپاہی بھی نہیں ملے گا، یہاں صرف میں ہوں، کوئی قلعہ دار نہیں۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ مجھ سے بڑے جرنیل نے مجھے صلح کے لیے بھیجا ہے، میرا حفاظتی دستہ بھی نہیں۔ یہ جو ایک آدمی یہاں نظر آتا ہے یہ میرا ذاتی ملازم ہے، یہ واحد شخص ہے جس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میں آپ کی اس بات پر کس طرح یقین کر لوں؟ زید بن قصادہ نے کہا۔ فوج کوئی اتنی چھوٹی سی چیز نہیں جسے چھپایا جا سکے، تھیوڈومیر نے کہا۔ میں نے یہ سارا شہر آپ کے حوالے کر دیا ہے، آپ کے پاس فوج ہے، سارے شہر کی تلاشی لے لیں، میرے سوا آپ کو یہاں کوئی فوجی نظر نہیں آئے گا۔ میری فوج آپ کی فوج کے ہاتھوں کٹ چکی ہے اور کوئی زندہ بچا ہے تو وہ بھاگ گیا ہے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، زید بن قصادہ نے کہا۔ میں اس فوج کو دیکھنا چاہتا ہوں جسے میں نے شہر کی دیواروں پر کندھے سے کندھا ملائے کھڑے دیکھا تھا۔ تھیوڈومیر ہنس پڑا اور اس نے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی طرف اپنا ہاتھ گھما کر اشارہ کیا۔ یہ ہے وہ فوج جسے آپ نے شہر پناہ پر کھڑے دیکھا تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔
नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।